बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के नौजवान हैं और नौजवान खातिर जमा रखें कि उनका मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज जो यूथ कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ख़िताब किया। उस ख़िताब में उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उस पर भी हम आज जो है वो बात करेंगे। शामी साहब, सर ये अलग बात है कि बानी पीटीआई मुतालबात कर रहे हैं जेल से, उस पर भी आते हैं इंटरनेट क्यों स्लो हुआ, ओपन ट्रायल किया जाए। ओपन ट्रायल की बात कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद। जी सर, जी कुछ और भी ताज़ा खबरें आई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सर पहले हम ज़रा यूथ कॉन्फ्रेंस जहाँ पर बड़ा अहम पैगाम दिया है। पहले जी सर, आज अल्लाह सुबह ये खबर हमने देखी सुनी कि पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर एक बस जो है ईरान जा रही थी। ईरान से इराक जा रही थी जी, ईरान से इराक जा रही थी ज़ियारत के लिए। जी। पहले ईरान गई, फिर इराक, यज़्द शहर है जी हाँ। ईरान का, वहाँ उसका हादसा हुआ और 28 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। अब तो 35 हो गए सर। 35 हाँ जी बिल्कुल। अब ताज़ा इत्तला ये है कि 35 अफराद जान की बाजी हार चुके। बिल्कुल, 2 बसेस थी जिसमें वो काफिला जो है वो जा रहा ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो सिंध से था, जी हाँ, लाड़काना के घोटकी वगैरह से। कुर्ब जवार से। अब देखें कितने सदमे की बात है। हर रोज़ हम खबर पढ़ते हैं कोई हादसा होता है, कितने ट्रैफिक के हादसात में लोग मर जाते हैं। और उसके बाद वज़ीर आज़म का और सदर का पैगाम आ गया, अज़हार अफसोस कर दिया गया। भाई ये जो बस जा रही थी इसकी ब्रेक फेल हो गई और ब्रेक फेल होने के बाद ये एक्सीडेंट हुआ। ये सदर और वज़ीर आज़म सिर्फ इस काम के लिए है कि ताज़ीती बयानात जारी करें, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। और वज़ीर आला जो है सिंध के, और उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और पंजाब के, कि वो कोई ये भी तो इंतज़ाम करे कि जो बसें, जो गाड़ियाँ, जो ट्रक सड़क पे चल रहे हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी करता है। बिल्कुल होना चाहिए। वो किस हालत में है, और खस्ता बसें और खस्ता ट्रक और मौत के, यानी वो मुसाफिर हैं वो बने हुए हैं, बल्कि मौत के फरिश्ते बने हुए हैं और लोगों को निशाना बनाते हैं, कत्ल करते हैं हर रोज़। ना कोई सुप्रीम कोर्ट के सुगो मोटर नोटिस लेता है, ना कोई सदर साहब के कान पे जू रिकती है, ना वज़ीर आज़म के, ना वज़ीर आला के। भाई गौर तो करें, कितने लोग, उतने लोग दहशत गर्दी में नहीं मरते सही जितने लोग इस तरह मर रहे हैं हादसों में। तो बड़ी सदमे की बात है। और हमने पाकिस्तान के लोगों को छोड़ दिया है, जिसको चाहे इनको कत्ल कर दे, जो चाहे इनको बस में ऐसी खस्ता बसों में बिठा के ले जाए, जो चाहे जहाँ चाहे जिसकी बसें ब्रेकें फेल हो जाएं। और देखें अभी कराची में एक हादसा हुआ, एक गाड़ी जो थी, एक खातून चला रही थी उसको, जी हाँ, उसने कुचल दिया एक मोटरसाइकिल सवार को, बाप बेटी को। बाप ने कितने आरजुओं से, अरमानों से पापड़ बेच के बेटी को पढ़ाया, उसने बीबीए किया, अब जॉब कर रही थी कहीं, जी हाँ, और उसको कुचल दिया, पूरा घर वीरान कर दिया। माँ अभी तक सदमे में है, सख्ते में है, और खबर चल, ये तो इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। पूरी कोशिश की गई, अमीर घराने की लड़की है, खातून है, लेकिन बहरहाल अब वो जेल पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर ये दिमाग खराब था इसका, अभी तस्दीक नहीं हो सकी, तो उसको गाड़ी क्यों दी, किसने गाड़ी उसके सपोर्ट की? और अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो कहते वो तो बरतानिया का है, पाकिस्तान, यानी लाइसेंस के बगैर, यानी कातिल हैं जो दनाते फिरते हैं। और फिर गुस्सा चढ़ता है, लोग फिर आग लगाते हैं, हंगामे करते हैं। लेकिन कानून जो है वो ये जो कातिल हैं गाड़ियों में सवार, इनसे बड़े नरम हाथों से निपटता है। रियासत की ये जिम्मेदारी है ना सर। इनके ऊपर कत्ल के मुकदमे नहीं बनते, इनके ऊपर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी के मुकदमे बनते हैं, और कत्ल भी हो जाते, लोग छूट जाते हैं। इस पे भी गौर करें। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। का कानून नाफिज किया था, हाँ जी, वो भी नाफिज नहीं हो सका। तो कोई तमाशा बना दिया रियासत को। ये रियासत के बंदे जो हैं, जो बाशिंदे जो हैं,
یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کی؟ باقی تو اس بات کا جواب دیں، باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ ایک جملہ انہوں نے اور کہا کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کے بیانیے کی بات کر رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ آج جیلوں میں ہیں، یہ بیچارے جو ہیں چھپے پھر رہے ہیں یا شرمندہ ہو رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے یا تیاریاں کر رہے ہیں جلسے کرنے کی، جلوس نکالنے کی۔ وہ جلسے کی این او سی بھی کینسل ہو گئی سر اب تو۔ یہ جو یوتھ کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو پاکستان بھر سے نوجوان موجود تھے، جی ہاں بالکل یونیورسٹیوں کے، بالکل یونیورسٹیز کے یوتھ پارلیمنٹ سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں میڈیا کے ساتھ لوگوں کو الاؤ نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان جو تھے وہ طول اور سے آئے تھے۔ چیئرمین جو تھے جی وہ بھی لگتا ہے اس کے میزبان تھے، حکومت نے یہ ارینج کیا تھا مختار سر۔ صاحب، وہ بھی پیش تھے، جن کے خلاف چٹھی لکھی ہمارے وزیر منصوبہ بندی نے کہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر رہے، بارہ اس نے کانفرنس کروا دی۔ جی اب نوجوان اکٹھے ہوئے، وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، جی سر سنیں سر ذرا، آرمی اسٹاف نے بھی پرائم خطاب منسٹر نے کیا۔ کیا کہا، ذرا سنیں ان کا جملہ۔ کس نے کہا؟ پرائم منسٹر صاحب نے، ہاں جی، ہاں ذرا دکھائیے جی وزیر اعظم نے کیا فرمایا۔ یک جان دو قالب ہیں بڑی سر۔ اچھی بات ہے، یکجان دو قالب ہونا چاہیے۔ اب دو جان اور دو قالب ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آخر ایک ملک ہے ہمارا، اس کی حفاظت کرنی ہے فوج نے، اس کا نظام چلانا ہے حکومت نے، آئین کے تابع سب کو اپنا کام کرنا چاہیے، یہ بھی کہا وزیر اعظم نے۔ اور وزیر اعظم نے تو یہ بھی کہا، قوم سے کہا کہ بھئی آپ ارشد ندیم، جی ہاں ہیرو، ہمارے قومی ہیرو، ارشد ندیم جو ہیرو ہے ہمارے، ان کی مثال سامنے رکھے نا۔ بے وسیلہ ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، مسلسل محنت کرتے رہے اور وسائل بھی فراہم ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اور پاکستان کے لیے تمغہ سونے کا جیت کے لے آئے، 140 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 118 سال سر، 118 سال نیزہ بازی کا، نیزہ پھینکا انہوں نے اس طریقے سے۔ اب یہ پاکستان کا ہر نوجوان اگر کمر بستہ ہو جائے اور نیزہ پھینکنے کا تہیہ کر لے، ترقی کا نیزہ پھینک سکتا ہے، علم کا، آگے بڑھے۔ وزیر اعظم نے یہی کہا کہ ہم نے کوئی غلطیاں بھی کی ہیں، ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہم نے بہت ترقی بھی کی ہے، لیکن بہت کچھ ہمیں کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا اور آرمی چیف نے بھی، ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، آپ بتائیں، ایک لڑکا پکڑا گیا نا فرحان آصف لاہور سے، جی سر، فرحان آصف، ایک جو ویب سائٹ ہے جو امریکہ سے، لندن سے پاکستان تک پھیلی ہوئی تھی، اس سے ذریعے اس نے یہاں بیٹھ کے لاہور میں برطانیہ میں آگ لگا دی، خبر شیئر کی، چلائی، ایگزیکٹلی ایک جھوٹی خبر گھڑ کے، اور جو قاتل ہے جس 3 بچیوں کا، اس کے بارے میں خبر چلا دی کہ وہ تو اس کی شناخت ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس کے بارے میں ایک کہانی گھڑ کے تاکہ ویورز آئیں، تاکہ لوگ ان کی جناب ریٹنگ بڑھے، تاکہ اس کے بعد ان کو کمائی ہو، اور آگ لگ گئی، کتنے لوگ مر گئے، کتنے جیلوں میں چلے گئے، کتنے مقدمے بن گئے، کیا امن و امان کا نقصان ہوا۔ 500 افراد ہیں سر، پھر ہاتھ پہنچا قانون کا، ایف آئی اے نے اس کو دبوچ لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو لندن میں بیٹھ کے پاکستانی فوج کے جو سابق افسران تھے 2 باغی، جی ہاں، وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے فیس بک پر، جن کا کورٹ مارشل ہو گیا، ان کو بتا رہے تھے کہ آپ ادھر جائیں، یہ فلاں کا گھر ہے، فلاں گلی نمبر ہے، فلاں بازار ہے، ہاں حملہ کریں، یہاں حملہ کریں۔ تو ہماری حکومت سو رہی تھی، لندن کی حکومت کو کیوں نہیں جگایا؟ اور لندن کی حکومت سو رہی تھی، یہاں اب ان کو پتا چلا نا جب گھر میں آگ لگی ہے تو یہ پاکستانی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں آگ لگا رہے ہیں، ان کو نہیں پکڑنا چاہیے لندن والوں کو؟ یہ آپ دیکھیے سوشل میڈیا یہ کتنا بڑا فریق بن چکا ہے، اور آرمی چیف درست کہہ رہے ہیں، ہم کہیں یرغمال رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی گردن پیش کر دیں، قتل کریں آپ جناب۔ کمال ہے ہمارا امن و امان، امن و سکون، دن رات جھوٹ بولا جاتا ہے، دن رات جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں ہمارا قانون خاموش ہے، اور بڑے بڑے باریش لوگ ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، اس پہ آتے ہیں سر، الزام لگاتے چلے جاتے ہیں۔
اس پہ آتے ہیں سر. کہانیاں گھٹتے چلے جاتے ہیں تاکہ ویورشپ بڑھے. ایگزیکٹلی. ہم تو ایک ایک لفظ جو ہے زبان سے نکالتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو 100 دفعہ معافی مانگنے کو تیار ہوتے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں، یہ اپنی عاقبت تو خراب کر رہے ہیں، ہماری دنیا خراب کر رہے ہیں. چلیں سر، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور جو ہمارے بھائی بند ہیں، جب سوشل میڈیا کی بات ہوتی آزادی اظہار کا مسئلہ ہے، کون سی آزادی اظہار؟ گالی دینا، مملکت کے خلاف بغاوت کرنا، لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگانا، لوگوں کی کردار کشی کرنا اور اس کے گھر گھر پھیلانا، یہ آزادی اظہار ہے. انہیں آہنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹنا چاہیے. اور ہمارے میڈیا کے لوگوں کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں کرنی چاہیے. بالکل سر، میڈیا والے ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں، خاص کر ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں احمد بھٹی صاحب، وہ اس دن بھی اندر کی خبر لائے تھے نند بھاوچ کے جھگڑے کی. اگلے دن جا کے وہ خبر جو ہے وہ جھگڑا ہوا، آپ نے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نند کہہ رہی تھی بھاوچ سے تم نے کیا کیا ہے توشہ خانہ، یہ زیور اٹھا کے کیا بات کر دیا ہمارا. آپ نے امن و سکون دیکھیں. عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے یہ سوچ سکتا تھا کوئی اس طرح کے؟ وہ جو یعنی توشہ خانہ سے تحائف لیں گے کم قیمت پر، پھر بازار میں بیچ دیں گے. تو وہ سنا ہے. اب جنہوں نے کان لگائے ہوئے تھے حالانکہ وہ ساتھ ہیں ہمارے سر، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپس میں لڑ رہی تھی. ہاں جی. اب لڑنے سے کیا ہوگا؟ ہاتھ رکھنے سے کہیں درد جگر جاتا ہے. اب تو جو تیر چل چکا وہ چل چکا. احمد بھٹی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آج گفتگو کی ہے بانی پی ٹی آئی نے، اوپن ٹرائل کا کہہ دیا فیض حمید صاحب کے. ہاں جی، آج کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل کیا جائے، اور یہ فوج کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے. میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں، یہ میرے ملک کا امیج ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے، اس میں میڈیا کو بلایا جائے تاکہ کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس میں بڑی اہم چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ تو ابھی تو صرف فیض حمید صاحب پر مقدمہ ہو رہا ہے نا، اس کی کورٹ مارشل کی تیاری ہو رہی ہے. ابھی ان کا تو نام شامل ہی نہیں کیا گیا. جی. تو جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت یہ قانون بنا دیتے کہ بھئی یہ ملٹری کورٹ میں جو مقدمے چلیں گے وہ اوپن کورٹ ہوگی اور سب کو وہاں میڈیا کو بلایا جائے گا. تو قانون تو انہوں نے نہیں بدلا. ان کے دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چلتے رہے سیویلینز کے، ان کو سزائیں دی جاتی رہیں. اور یہ تو فوجی معاملہ ہے، ایک جرنیل کا معاملہ ہے. ابھی عمران خان کا نام تو نہیں آیا نا اس میں. اچھا سر، وہ مطالبہ کریں کہ بھئی اوپن کورٹ ہونی چاہیے. احمد بھٹی صاحب نے آج ایک سوال بھی کیا چکری انٹرچینج سے متعلق. چلیے آپ وہ ذرا بتائیے. چکری انٹرچینج کا کیا سوال ہوا؟ جی میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ایک اطلاعات یہ تھیں کہ 9 مئی کا جو احتجاج ہوا اس حوالے سے آپ نے 9 مئی سے پہلے جب اسلام آباد سے پیشی کے بعد لاہور جا رہے تھے تو چکری انٹرچینج پہ اپنی پارٹی کے بعض اہم رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس کیا تھا اور اس میں اس 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. تو انہوں نے اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک اجلاس ہوا جس میں نے کہا کہ احتجاج کیا جائے اور ان کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا جائے، لیکن میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ میرے تو کسی کارکن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی مسلح نہیں تھا. تو احتجاج کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے کہ میں نے یہ پہلے بھی کیا تھا کہا تھا. ان کو ساتھ یہ بھی کہا جی، اور یہ بھی کہا کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک فوٹیج موجود ہے جس میں آپ ایک مقامی راولپنڈی کے رہنما کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اسی حوالے سے. تو اس پہ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا. وہ کہتے ہیں رینجرز نے مجھے اغوا کیا ہے اور رینجرز جو ہے رینجر جس کے قابو میں ہے میں اس سے بات کروں گا، وہ ذمہ دار ہے. اس کا جواب کیا دیا؟ جی انہوں نے ان کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی جو سازش ہے وہ تو میرے اغوا سے شروع ہوئی، جو سپریم کورٹ میں یہ واضح ہو چکی ہے کہ میرا اغوا ہوا تھا وہاں سے. تو رینجر کو حکم کس نے دیا تھا؟ تو ہم نے پوچھا کس نے حکم دیا تھا. تو انہوں نے پھر ہم سے سوال کیا کہ یہ جو رینجر ہے کس کے ماتحت ہوتی ہے. تو صحافیوں نے جواب دیا کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، مجھے پتہ ہے رینجرز کس کے ماتحت ہوتی ہے، وہ نمبر 1 کے ماتحت ہوتی ہے. مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑ گئی تھی، رینجرز کی ہمیں ضرورت تھی تو ہم نے رابطہ کیا اور اس کے بعد نمبر 1 کی اجازت سے ہی رینجرز
موو ہوئی تھی. تو ٹھیک ہے, انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ سب کیسے ہوتا رہا. ٹھیک ہے احمد بھٹی صاحب, سر ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. ہمارے ساتھ راجہ خالد صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ماہر قانون ہیں. ہم چاہیں گے کہ ذرا فیض حمید صاحب کا جو معاملہ ہے, نہیں وہ تو ہاں دیکھیں نا, اب سوال یہ ہے کہ گرفتاری ہو رہی تھی نا, جی جس کو اغوا کہہ رہے ہیں وہ, ہاں جی, پولیس کو گرفتاری دے دیتے تو رینجرز کو نہ آنے کی ضرورت پڑتی. گرفتاری دینا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے نا. ہمارے سیاسی لیڈر تو سارے گرفتار ہوئے, شان سے گرفتاری دیتے ہیں. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. تو خان صاحب پتہ نہیں کس نے ان کو ورغلا دیا کہ گرفتاری نہیں دینی ہے یا اس کو رجسٹ کرنا ہے, اس سے پھر پیچیدگیاں واقع ہوئی. تو السلام علیکم جناب. راجہ خالد صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. راجہ صاحب, یہ جو اوپن ابھی ٹرائل, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جنرل فیض حمید کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اوپن ٹرائل کی گنجائش ہے قانون میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شامی صاحب, گزارش یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں قطعاً آرمی آفیسر کے اوپن ٹرائل کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے. جو خان صاحب کہتے ہیں وہ چونکہ اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں, پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آرمی کا اندرونی معاملہ ہے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی کورٹ مارشل آف جنرل فیض حمید, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب, ان کا بیان بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے, نہ ہم اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے. اور اپنے پارٹی کے ممبرز کو بھی اور پارٹی کے لوگوں کو متنبہ کیا جی کہ آپ نے اس پہ کسی طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کرنا. انہیں تلقین کی. پھر اس کے بعد شاید خان صاحب کو اب جا کے محسوس ہوا کہ یہ ٹرائل کے دوران چونکہ ان پہ ایک نہیں بلکہ کئی چارجز ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, ان میں سیکشن 31 کا چارج موجود ہو سکتا ہے, سیکشن 40 ہو سکتی ہے, سیکشن 26 ہو سکتی ہے, سیکشن 55 ہو سکتی ہے, جس کے تحت ان کا ٹرائل, یعنی جو مجھے نظر آتا ہے جس طرح کے ایلیگیشنز ہیں, جو ایلیگیشنز کی الزامات کی نوعیت ہے, یہ سیکشنز اٹیکٹ کرتی ہیں. تو خان صاحب کو شاید یہ احساس ہوا کہ وہ اس جو پروسیڈنگ ہے اس کے دوران میرے خلاف کوئی بات نہ کہہ دیں کہ اگر میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا تھا, ان کانسٹیٹیوشنل کام کر رہا تھا, اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے اگر میں کوئی کسی اور طرح کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا جو قانون کے یا میری جو فرائض منصبی ہیں ان کے دائرہ کار میں یا ان کے ایمبٹ میں نہیں آتی, تو یہ احکامات مجھے کون دیتا تھا. تو کہیں عمران خان صاحب کی طرف اشارہ نہ ہو جائے. اور پھر شامل صاحب بڑی امپورٹنٹ جی, اگر وہ شریک ملزم ہے, ان کو بھی شریک کیا جاتا ہے, تو پھر تو وہ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں نا کہ میرا مقدمہ اوپن ہو. جی بات صحیح ہے, لیکن ابھی تک دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو اس میں شریک ملزم نہیں ٹھہرایا گیا, ان کا کوئی کورٹ مارشل نہیں ہو رہا. وہ 9 مئی کے کیس میں ملٹری کورٹ میں جا سکتے ہیں. میں ویسے جو ایک امکان موجود ہے, جی امکان موجود ہے, لیکن اس کیس میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن جس طرح سے وہ بہت کانشیس ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, انہیں احساس ہو گیا کہ میرے خلاف کوئی بات نہ اگل دیں. تو لہٰذا یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1953 کا جو ہے اس کے اندر یہ پرووائڈ نہیں ہے کہ یہ اس کا اوپن ٹرائل ہوگا, چونکہ اس میں آرمی کا ڈسپلن ہے اور بہت ساری باتیں. آرمی اسے افشا کر کے تو اپنی آرمی کی اپنی سیکیورٹی کا, اپنی سیفٹی کا, اپنی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ اسے لیک آؤٹ کر کے دشمنوں تک اس طرح کی باتیں نہیں پہنچا سکتی. وہ گھر کے معاملات گھر کے اندر ہی حل کرتے ہیں. خالد صاحب ایک اپنا جی خالد صاحب, اگر ایک سابق وزیر اعظم ہے, اس پر ایسا الزام لگے کہ اس کا کورٹ مارشل جو ہے اس کا بھی ہونا شروع ہو جائے, تو پھر تو ایک دنیا میں تو ہنگامہ تو ہوگا نا, تو یہ مطالبہ تو ہوگا کہ ٹرائل اوپن ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ تو شامی صاحب وقت پہ دیکھا جائے گا کہ وہ کورٹ مارشل دیکھیں. دو باتیں, دو کیسز ہیں. ایک تو 9 مئی کا ہے. 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے بات چل رہی ہے کہ سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں, اور اس حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی پینڈنگ ہے ایک عرصے سے. اب 1967 میں آرمی ایکٹ میں تبدیلی لائی گئی
اور 21D سیکشن اس میں انسرٹ کی گئی جس کے ذریعے کہا گیا کہ سیولین اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے جو آرمی ایکٹ کے اندر اوفینس کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. اور اس میں بریگیڈیئر ایف پی والا کیس جو 1975 میں سپریم کورٹ PLD میں رپورٹ ہوا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے. تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بے شک آپ ریٹائر ہو گئے. انہوں نے پلی لی تھی سپریم کورٹ کے روبرو کہ جی سنس آئی ہیو بین ریٹائرڈ فرام پاکستان آرمی ناؤ آئی کین بی ٹریٹڈ ایز دی سول پرسن. لیکن سپریم کورٹ میں اس بات سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو جرائم پرسکرائبڈ ہے آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی سیولین بھی کرے گا تو اس کے دائرہ اختیار میں آئے گا اور ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. تو جنرل ضیاء الحق جو تھے اس وقت تو کورٹ مارشل کو وہ پریزائڈ کر رہے تھے. بالکل یہ بالکل آپ ظاہر آپ ماشاءاللہ کونا مشق صحافی ہیں, اس ملک کے سینئر ترین اور انتہائی قابل احترام صحافی ہیں. ہم بہت بچپن سے آپ کو پڑھتے آئے, سنتے آئے, دیکھتے آئے اور آپ سے ملاقات بھی رہی. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں پھر مشرف صاحب کے دور میں ہم خود پیش ہوئے بعض کیسز میں جو سیولینز تھے ان کا ملٹری ٹرائل ہوا. بالخصوص آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف پہ جھنڈا چیچی راولپنڈی میں 2 بم دھماکے ہوئے تھے, سوئسائڈل اٹیکس ہوئے تھے. اس میں بہت سارے سیولینز کا ٹرائل ہوا تھا. جو 9 ملزمان میں تھے ان میں صرف ایک آرمی کا نائک تھا, باقی 8 کے 8 سیولینز تھے. ان کا ٹرائل وہاں پہ ہوا اور ان کی ایکسیکیوشن ہو گئی, ان کو پھانسی کی سزائیں ہوئی اور کچھ کو 15 سال اور کچھ 1-2 کو شاید لائف امپریزنمنٹ ہوئی. خالد صاحب یہ بتائیں کہ انتہائی سزا اس میں موت کی بھی ہو سکتی ہے؟ جی موت کی سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو 31 ہے سیکشن 31 ہے آرمی ایکٹ کی, اس کے اندر موت کی سزا ہے. سیکشن 26 جو ہے آرمی ایکٹ کی تو اس کے اندر بھی موت کی سزا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اوفینسز اس نے اس سیکشن 25 میں دیے گئے اپنی ایکٹیو سروس کے دوران کیے. اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کیے تو پھر 5 سال اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے, یہ موت کی سزا اور اس کے بعد اس کی جو اپیل ہے وہ تو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہوگی. جی نہیں, اس کی اپیل تو اپیلیٹ کورٹ ہوگی, اپیلیٹ کورٹ کنسٹیٹیوٹ کی جائے گی تو ملٹری کورٹ آف اپیل جسے کہا جاتا ہے. تو اس میں اس کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد پھر ان کے پاس یہ ہوتی ہے ایک ریمیڈی کہ اس سزا کو عموماً ریٹ میں چیلنج کرتے ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو ہائی کورٹ میں اور اس کے خلاف جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. انہیں 4 طرح کی ریمیڈیز حاصل ہوتی ہیں, لیکن یہ یاد رہے کہ جو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی ہے وہ محدود گراؤنڈز ہوتی ہیں. اس میں 3 باتیں سپریم کورٹ نے کہیں, وہ میلا فیڈے یعنی بدنیتی, کورم نان جوڈیس اور یہ وداؤٹ جوریسڈکشن. اگر کسی کا ٹرائل ہوا ہو کہ وہ کورٹ کمپیٹنٹ نہیں تھی, وہ فورم کمپیٹنٹ نہیں تھا, وداؤٹ جوریسڈکشن اگر اس کا ٹرائل ہوا, یا میلا فائڈی اگر آپ ثابت کر دیں, بدنیتی ثابت کر دیں, تو پھر اس ٹرائل کو سارے کو کلعدم قرار دے دیتے ہیں اور وہ اپیل ریٹیل ہو جاتی ہے. مگر ملزم جو ہے وہ اپنی مرضی کا وکیل تو کر سکتا ہے نا؟ جی دیکھیے شامی صاحب اس میں بالکل اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے. یہ ہم بھی پرائیویٹ کونسل کے طور پہ اپنے ملزمان کے جو ہمارے ایکیوز تھے ان کے چوائس پہ گئے تھے. ہمیں کسی ادارے نے انگیج نہیں کیا تھا وہاں پہ. ہوتا اس میں یہ ہے کہ ایک ڈیفینڈنگ آفیسر دیا جاتا ہے ملزم کو, میجر رینک کا ہوتا ہے یا کوئی کسی بھی رینک کا ہو سکتا ہے, کیپٹن ہو سکتا ہے, میجر ہو سکتا ہے, لیکن آپ اپنے چوائس کا کونسل کر سکتے ہیں. خواجہ سلطان صاحب سے لے کے جو سمدانی صاحب جو جج رہے ہیں, جسٹس سمدانی, آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, جانتے بھی ہوں گے. اس طرح کے جو پرومیننٹ لائر ہیں اور یہ جو تھے اپنا لاہور کے مشہور وکیل تھے جو کرمنل سائٹ پہ, جن کی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی, میں نام سکپ کر رہا ہوں, ایم اے رحمان صاحب, اعجاز بٹالوی صاحب, بٹالوی صاحب جاتے رہے ان کورٹس میں. تو ایف پی علی کے مقدمے میں
जी जी, FBLE के मुकदमे में ये सारे सीनियर जो वकला इनसे पूछेंगे तो ये बता सकते हैं कि लाजमन की जो क्रिमिनल साइड पे जिन्होंने काम किया वो आर्मी एक्ट के अंदर जिन लोगों का ट्रायल होता रहा उनके काउंसिल इंगेज होते रहे, काउंसिल ऑफिस चॉइस ये उसका, और दफा का वहां पे सर ब्रेक एक लेनी है सर, इसमें ब्रेक। कोई वक्त भी मुकर्रर होता है, वक्त के इतने अरसे में फैसला होगा फील्ड कोर्ट मार्शल का? जी ये तो उसमें नहीं लिखा हुआ कि इतने दिनों के अंदर आपने करना है, लेकिन इनका ट्रायल बड़ा एक्सपीडाइट किया जाता है, यानी बाजू डे टू डे भी होता है। ठीक है, स्पीडी ट्रायल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर राजा खालिद साहब। स्पीडी ट्रायल होता है लेकिन इंटरनेट जो है वो इस वक्त स्लो चल रहा है, इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। शामी साहब, जलसा होना था कल 22 अगस्त को पीटीआई का, लेकिन बांग्लादेश की टीम आ गई सर इस्लामाबाद में। हाँ जी, अब वो NOC मनसूख हो गया है। जी हाँ, उनका बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आ गई है, पिंडी में खेल रही कल है, मैच है, पिंडी में खेल रही है। सिक्योरिटी का मसला है, उधर तो माकूल है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि जलसा होगा और कारकुन अंडरग्राउंड चले जाएं, और वो ये गारंटी भी ले चुके हैं। गंडापुर जो हैं वो कह रहे हैं सवाबी इंटरचेंज पर लोग इकट्ठे हो जाएं, उसको लीड करेंगे और हर कीमत पे करनौल पहुंचेंगे, जलसा करके रहेंगे। अल्लाह रहम फरमाए। मरवत साहब तो ये भी कह चुके हैं अल्लाह ना करे कोई नौमा ही हुआ तो अब वो जिम्मेदार होंगे, खान नहीं होंगे। बहरहाल चलें सर आगे बढ़ते हैं। आप भी गौर कर लें। हाँ, हमने क्योंकि बात करनी है इंटरनेट जो है गौर वो कर लें, इंतजामिया भी और पीटीआई भी। ठीक है तो सर, बहरहाल पीटीए की बात कर लेते हैं, पीटीआई को छोड़ते हैं। पीटीए जो है वो उसने 4 वजूहात बताई हैं आज अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि वो ज़ाहिर है स्लो इंटरनेट पे लोग जो हैं अदालत का रुख कर स्लो हो चुका है। हाँ जी, उन्होंने वजह ये बताई कि एक तो ये कि 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे हुआ, उस पर साइबर अटैक हुआ, इस वजह से केबल कट गई, ट्रेनिंग का जो है वो इशू हुआ, तो ये यानी कि और बेतहाशा इस्तेमाल यानी VPN जो लोगों ने यूज़ किया इस वजह से। तो सर हमने ख़ास तौर पे दावत दी है, आज कमल चीमा साहिबा हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप सिस्को सिस्टम्स में 14 साल जो है वो वहाँ पर ग्लोबल डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुकी हैं सिडनी में, वहाँ से वापस आई और वापस आके अब ये पाकिस्तान में जो है वो अपनी खिदमत दे रही हैं। तो हमने सोचा कि पूछें ज़रा ये जो 4 वजूहात जो बताई हैं, आपको क्या लगता है ये कितनी वैलिड हैं या हज़म कर सकते हैं? देखिए, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो 4 वजूहात हैं वो ऐसा लगता है जैसे कौम को बहुत ही बेवकूफ़ समझा हुआ है। धोखा देना है तो ऐसा धोखा दें कि हमें आराम आ जाए, सब्र आ जाए, सुन के हमें लगे कि मतलब धोखा अच्छा होना चाहिए। तो धोखे के भी कोई मयार होना चाहिए। मयार होना चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ जो आपने वो कहा कि जी ISP ट्रेनिंग के ट्रेन नहीं है यूज़र्स, तो देखिए ये ISPs तो इतनी पुरानी है, तो क्या कोई ऐसी ISP है जिन्होंने अपनी सारी स्टाफ को फारिग किया, नया स्टाफ लेकर आया जो कि ट्रेन नहीं था, उसका हमें बता दें। दूसरा ये कि कौन सी ISP, तो उस ISP के फिर यूजर्स को मसला होना चाहिए था ना, पूरी कौम का इंटरनेट कैसे स्लो हो गया। अच्छा, ये जो साइबर अटैक हुआ, शामी साहब भी ये पूछ रहे थे, की बात कर लेते हैं। इंडिया में भी फर्क पड़ा है कोई? देखिए, साइबर अटैक जब होता है तो किसी चीज़ पे होता है ना, किसी एप्लीकेशन पे होता है, किसी कॉरपोरेशन पे होता है। साइबर अटैक पूरे पाकिस्तान के इंटरनेट पे ही हो गया, और उस साइबर अटैक में सिर्फ व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया था उसी पे इफेक्ट हुआ। तो ये साइबर अटैक की एनाटमी कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, और केबल कट जाने वाली बात, वो शार्क का तो सुना था हमने, शार्क केबल कट जाने वाली बात जो है, जब केबल कटती है वो एक वेल नोन इवेंट होता है, उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज आती है, वो कुछ घंटों के लिए कटती है। सीमीवी केबल जिसे हम कहते हैं, के लिए केबल कट जाए और फिर किसी को पता भी ना चले। और ये बताइए कि फिर आपके नजदीक ये है क्या? फायरवॉल है? देखें, अब ये तो कहा गया है, एक तो पीटीआई के दौर में लगी थी फायरवॉल, वो अभी तक लग रही है या लग चुकी है? जो पीटीआई के जो पहले एक लगी थी, पीटीए ने एक फायरवॉल लगाई थी, वो एक सैंडवाइन इसराइली कंपनी है, उसकी फायरवॉल लगी थी, बाद में वो चेंज होकर एक चाइनीज कंपनी की फायरवॉल लगी। तो ये सुनने में आ रहा है या स्पेकुलेशन है, एक तो बताया कुछ नहीं जा रहा। लेकिन इसमें तो आज सर उमर अयूब साहब ने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था खान साहब ने। नहीं, वो फायरवॉल लगती चली जाती है या कितने अरसे में लग जाती है? देखिए, एक फायरवॉल तो लगी हुई है ना, जो पीटीए में लगी हुई थी, जो कि बाद में चाइनीज कंपनी की एक फायरवॉल लग गई। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि कोई और फायरवॉल है, तो अगर ये कोई और फायरवॉल है और ये पीटीए की नहीं है, ना ही MOITT की है, तो किसकी फायरवॉल है? और फिर ये कि ठीक है, फायरवॉल्स लगती हैं, फायरवॉल्स जो है वो नेशनल फायरवॉल अगर पहले ही थी तो दूसरी फायरवॉल की क्या ज़रूरत पड़ी, इससे क्या हमने देखना है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी की कौन सी चीज़ें आनी है। तीसरी बात ये कि फायरवॉल को किसने डिज़ाइन किया? मतलब फायरवॉल्स तो पूरी दुनिया में अगर लगती हैं और कहा जा रहा है कि जी फलां मुल्क में भी फलां, तो उनका ये इंटरनेट का ये हाल तो नहीं होता जो हमारे मुल्क में हुआ है। इसको किसने डिज़ाइन किया है? क्या वो लोग फायर हो रहे हैं जिन्होंने ये पैरामीटर्स डिज़ाइन? ये टेम्परेरी है या परमानेंट है ये स्लो डाउन?
دیکھیں یہ تو اب ہمیں پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، ساری اسپیکولیٹو باتیں ہیں. دیکھیں کسی کمپنی میں بھی اگر کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی نئی فائر وال لگتی ہے تو کمپنی کے امپلائیز کو سب کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں. جو سوشل میڈیا ہے اس پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے اور جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اس کا کوئی علاج تو کرنا چاہیے نا. جو وہ کہتے ہیں ویب مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ہم کر رہے تھے. ہاں وہ جو ویب مینجمنٹ سسٹم، دیکھیں میں تو یہ کہہ نہیں رہی کہ نہ کریں، نیشنل سیکیورٹی میں جو چیزیں کریں اس کو پراپرلی ڈیزائن تو کریں، پھر پراپر لوگوں کو لے کر آئیں، اس کی رائٹ سائزنگ کریں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تو سائزنگ ہی نہیں صحیح ہوئی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی ٹیرابائٹ وہ جو اس کی ضرورت ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ انسٹالیشن نہیں ہوئی ہے. اس کیا پیرامیٹرز تھے، کیا ایک تو یہ کہ کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا اس فائر وال کے جو اس کے جو رولز ہیں وہ کیا ہوں گے، کس طرح اس کو سائز کیا گیا ہے، کس نے اس کو سائز کیا ہے، کیسے ایسا ہوا کہ ایک ایسی فائر وال لگی جو کہ پورے قوم کا انٹرنیٹ ہی بیٹھ گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوال ہیں. پاکستان کے جو ماہرین ہیں، آئی ٹی ماہرین جن میں آپ بھی ماشاءاللہ شمار ہوتی، ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کچھ بتایا نہیں گیا. دیکھیں کہتے ہیں جی وی پی این کی وجہ سے، شہزاد فاطمہ صاحبہ نے کہا جی اگر دیکھیں سی ایم وی 3 کیبل جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی تو وہ تو وی پی این تو پھر ڈاؤن ہونا چاہیے تھا نا. وی پی این کی وجہ سے جو ہے وہ سی ڈی این نہیں، سی ڈی این سے، لیکن یہ تو فیکٹ ہے سر کہ وی پی این کی وجہ سے سلو ہوتا ہے انٹرنیٹ. وی پی این کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایگزیکٹلی وی پی این کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور پھر یہ کہ اگر وی پی این، اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن بلاک، ٹھیک ہے آپ نے نیشنل سیکیورٹی اپلیکیشن بلاک کر دی، ٹھیک کر دے تو پھر ادارے بھی جو ہے وہ اس اپلیکیشن پہ ایکسپرٹ ٹویٹر پہ پوسٹ کر رہے ہیں، پی ایم ہاؤس سے بھی آتی ہے، تو یہ لگتا ہے اب آپ سجیسٹ کیا کریں گی، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں کل کوئی پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہیں آپ؟ چلو اپنا ان کو حق ہے. آخری بس منٹ ہے، کیا مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں مطالبہ یہ ہے کہ فکس دا ڈیزائن، آپ ڈیزائن فکس کریں، آپ پراپر کسی کو لے کر آئیں، بتائیں، اور اعتماد میں لیں قوم کو اعتماد میں لیں، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آئیں، سچ بولیں. ہمارے اگر ہمیں دھوکہ دیں تو کوئی ایسا دھوکہ دیں کہ ہمیں ہضم ہو جائے، ہمیں صبر آ جائے. دھوکہ دے ہی کیوں چلیں. بہت بہت شکریہ گوہر جیمہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پروگرام میں موجود رہی. سر اب آپ دیکھتے ہیں کہ دھوکہ دینے والے جو ہیں وہ ہمیں کیسے اعتماد میں لیتے ہیں. یہ عقدہ تب یا ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے یا ان کو دھوکہ ہو رہا ہے. بہرحال اب ایک منٹ ہے سر، ایک بھائی وہ ہمارے کیسر شریف ہیں جماعت اسلامی کے سیکرٹری اطلاعات، ان کے بھائی انصر شریف جی سر بیچارے چٹپٹ بیمار ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. بالکل پچھلے ہفتے کا واقعہ سر. آپ بتائیں زندگی جو ہے یا 2 دن کے اندر 4 دن میں چلتے بسے، یہ چل بسے. اب آپ مجھے بتائیں جو لوگ لڑتے ہیں دن رات ایک دوسرے کے درپے ہیں، ہمارے سیاسی رہنما، ہمارے مختلف مقتدر لوگ جو ہیں، وہ دیکھیں تو صحیح، زندگی فانی ہے، دنیا فانی ہے، قوموں نے، ملکوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے. وہ افراد جو ہیں قوموں کی فکر کریں، اپنی فکر چھوڑیں، ایک دوسرے کو جینے دیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر دے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.